आरा वो लेकर किचन में आके कुर्सी घसीट के बैठ गई और वो रुक्का उस बच्ची को पकड़ा दिया। इसे पढ़ दो, मेरे शौहर का ख़त है, मुझे पढ़ना ना है आता। क्या लिखा इसमें? उस बच्ची ने ख़त खोला, पढ़ के सुनाने लगी। आरा, आप मेरी बीवी हैं और हमेशा रहेंगी। मैं अब्बा को मनाने की कोशिश करूँगा, वो मान गए तो आपको लेने आ जाऊँगा, और अगर वो ना माने तो आपके साथ होने वाली मज़ीद ज़्यादतियों का कसूरवार ख़ुद को ठहराऊँगा कि मैंने मुहाफ़िज़ होते हुए भी आपकी हिफाजत नहीं की। काश कि मेरी मोहब्बत में इतना सदका आ जाए, मेरे सच्चे जज्बे मेरे रब को पसंद आ जाए और वो हर बुरी नज़र और हर गैर महरम से आपको बचाए रखे, वरना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाबदा आरा नहीं अब्दुल बासित होगा। मैं अपना पता लिख के दे रहा हूँ, जब आप मुझे ख़त लिखेंगी मैं आपके पास आ जाऊँगा। ख़त के आखिर में एक पता भी लिखा था। आरा वो ख़त रोज़ उस बच्ची से पढ़वाती थी, इतना कि उसे खुद ही वो अज़बर हो चुका था, ख़त का एक एक हर्फ भी और घर का पता भी। अब वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने लगी थी, रात के सजदे तवील होने लगे थे। उसे वहाँ रहते महीना भर गुजरा था जब पहली बार किचन में काम करते हुए बेध्यानी से उस बेगम साहिबा का शौहर अंदर दाखिल हो गया। फिर वही कहानी शुरू हो गई। माजी कब पीछा छोड़ता है। वो शख्स भी कोठे का गाहक था, आरा का मुतमन्नी था। वो आरा को देख चुका था लेकिन आरा ने उसे नहीं देखा था। अभी भी वो जहान बेगम के कोठे से ही आया था, जहाँ मौत सी खामोशी थी। जहान बेगम का कारोबार तो आरा से ही चमकता था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने आरा को। अब्दुल बासित को वो रोज़ कोसने देती थी। वो शख्स वहीं से पलट गया, अपनी बीवी से पूछने लगा कि खाने के लिए नई नौकरानी कौन है। जब आरा का नाम सुना तो दूसरे रोज़ ही जहान बेगम को अपने साथ ले आया। आरा किचन में मसरूफ़ थी जब जहान बेगम ने पीछे से उसकी चुटिया खींची। क्यों रीत छोरी, क्या लगा था तुझे, तू जहान बेगम से बच निकलेगी? वो करख्त लहजे से बोली। आरा दर्द से कराहने लगी, अपनी किस्मत पे रोना आया। अम्मा छोड़ मेरे बाल। आरा ने अपने बाल छुड़ाने चाहे लेकिन जहान बेगम उसे चुटिया से पकड़ के बाहर तक लेके गई थी। उसे घर लाके बहुत मारा था, इतना मारा कि चेहरा नीलो नील कर दिया। ये सब देख के बाकी की लड़कियों का खून खुश्क हुआ था कि जब अपनी सगी बेटी के भाग जाने पे ये हशर किया है तो उनका तो शायद कत्ल ही कर दे। कमीना कुरान उठा के लेके गया था कि वापस भेज दूंगा। झूठा मुनाफिक कहीं का, और तू भी धोखेबाज निकली। कुरान पाक उसने उठाया था, मैंने ना है। और ख़बरदार अम्मा जो तूने उसे झूठा मुनाफिक कहा। उसने चांद की 10 से पहले मुझे भेज दिया था, लेकिन मैंने रास्ता अलग कर लिया, मुझे नहीं बनना वहशिया। आरा रोते हुए बोली। तो का मौलानी बनेगी? 4 दिन उस हरामजादे के साथ क्या सो लिया, तेरी जबान खुल गई मेरे सामने। एक थप्पड़ उसके सर पे मार के जहान बेगम ने कहा, बहुत हो गया अम्मा, ख़बरदार जो तूने उसे गाली दी तो एक उसी के साथ तो हलाल का रिश्ता है मेरा। आरा का बेखौफ लहजा जहान बेगम का पारा चढ़ा रहा था। देख आरा, इतना मेरे सामने अकड़ेगी तो खून पी जाऊंगी तेरा। 15 दिन से वो फिल्म का डायरेक्टर चक्कर लगा रहा है, तैयार रहना, शाम को मिलने आएगा तुझसे। जहान बेगम की बात सुन के वो चिंगाड़ के बोली, मना कर दे उसे, मैं ना ही जाऊंगी उस कमीने के साथ। लफ्ज़ अभी आरा के मुंह से अदा ही हुए थे जब जहान बेगम ने फिर से एक थप्पड़ से उसे नवाजा। अगर दोबारा ऐसी अकड़ दिखाई तो दिन रात तेरे कमरे से मर्द नाहे निकलेंगे। ये जो तुझ पे बीवी और इज्जत का बुखार चढ़ा है ना, 2 दिन में उतर जाएगा। आरा बेबसी से रोई थी। 1000 इख्तलाफ बेमानी थे। बगावत करने वालियों की बड़ी सज़ा सख्त होती है। वो डायरेक्टर शाम को आया, लेकिन आरा के चेहरे को बिगड़ा देख के जहान बेगम को घूरने लगा। मुंह बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी, ज़ख़म ही देना था तो जिस्म पे देती। एक इसका चेहरा ही तो क़यामत ढाता है, उसे भी बिगाड़ के रख दिया। अली हमज़ा कोफ्त भरे लहजे से बोला था। बस गुस्से में क्या पता चलता कि कहाँ लग रही है। जहान बेगम ने लहजा मतवाज़न रख के कहा, अगले हफ्ते आऊँगा मैं, और कल से एक उस्ताद को भेजूँगा इसके पास। वो इसे साफ बोलना और लिखना सिखाएगा। लाखों लगाने हैं मैंने फ़िल्म में, मुझे वो फ़िल्म हिट चाहिए। वो सख्त लहजे से कहता हुआ चला गया। अगले रोज़ एक नौजवान नहायत शरीफ और साफ का मालिक उनके कोठे पे आया।
چہرے سے ناگواری صاف ظاہر تھی کہ یہ جگہ اسے سخت ناپسند ہے۔ کون ہے تو بابو؟ نیلو نے اس سے پوچھا۔ مجھے علی حمزہ نے بھیجا ہے، کسی لڑکی کو اردو پڑھنی اور لکھنی سکھانی ہے۔ ہارون الرشید نے نظریں جھکائے کہا۔ اچھا، تو آرا کا استاد ہے تو؟ بیٹھنا یہاں، میں بلاتی ہوں اسے۔ نیلو اسے تخت پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے چلی گئی۔ نیلو کمرے میں آئی تو آرا مصلے پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے میں بس اس کا چاند جیسا چہرہ ہی دکھ رہا تھا۔ آرا، وہ آیا ہے تیرا استاد، تجھے اردو سکھانے۔ آرا نے جائے نماز سائڈ پہ رکھا اور باہر آ گئی۔ نہایت شریف سا نوجوان تھا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اردو کا قاعدہ آرا نے 10 دن میں ازبر یاد کر لیا تھا۔ بڑی دلجمی سے وہ زیادہ تر لکھنے پہ توجہ دیتی تھی، بولنے پہ اتنی نہیں دیتی تھی۔ میں 10 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ ہے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ذرا سی کوشش نہیں کرتی ہیں ٹھیک بولنے کی۔ تجھے سمجھ آ گیا نا کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، تو آرا کا مغز کاہے کھا رہے ہو؟ آرا نے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر وہی مغز؟ میری بہن، مغز نہیں ہوتا، مغز ہوتا ہے۔ ہارون الرشید 10 دن میں ہی زج کی آخری حد پہ آ چکا تھا۔ کیا کہا تو نے؟ آرا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، غصہ جیسے ختم ہوا۔ مغز، مغز نہ کہ مگج، وہ چڑ کے بولا۔ ناہر ہے یہ، نہ ہے۔ تو نے مجھے بہن کہا؟ آرا نے لفظ بہن جما کے کہا۔ ہاں تو اور کیا کہوں؟ ہارون الرشید متذبذب سا ہوا۔ پہلی بار کسی نے آرا کو بہن کہا ہے۔ چل اسی خوشی میں آرا تجھے اپنے ہاتھ کی چائے پلاتی ہے۔ وہ چٹکی بجا کے کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھیے ادھر۔ آپ بس اپنی بول چال کچھ درست کر لیں، میرے لیے یہی بہت بڑا احسان ہوگا۔ لکھنے میں آپ ماسٹر ہیں، فوراً سے لکھ لیتی ہیں، پڑھ بھی لیتی ہیں، لیکن اپنی زبان کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہیں۔ حالانکہ مجھے یہاں سب سے زیادہ آپ کی زبان درست کروانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کیا جواب دوں گا میں علی حمزہ کو؟ کہہ دینا لڑکی باولی ہے، اپنا اصل چھوڑنے کو تیار نہ ہے۔ تجھے پتا، اگر میں نے اپنی زبان ٹھیک کر لی تو وہ کمینہ دبئی لے جائے گا مجھے، فلم بنوائے گا مجھ سے۔ مجھے نہ ہے کرنا یہ کام۔ اب تو نے بہن کہا ہے تو جلدی جلدی مجھے پڑھنا لکھنا سکھا دے، بس اتنا سکھا دے کہ میں خط لکھ سکوں۔ ہارون الرشید اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتی؟ ہارون الرشید متحیر بھی تھا۔ نہ ہے، مجھے نفرت ہے ان سب چیزوں سے، پر اماں کو انکار کرتی ہوں تو بہت مارتی ہے مجھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ اوہ، تو خط کس کو لکھنا چاہتی ہیں؟ تیرے جیجا جی کو؟ یہ کہہ کے وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ ہارون الرشید بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ ایک دم ہی وہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ تو نے بہن کہا نا مجھے، تو میرا شوہر تیرا جیجا ہی لگا نا، کاہے گھبرا رہا ہے؟ بڑا نیک ہے میرا میاں۔ عبدالباسط کا خیال آتے ہی آرا کا چہرہ گلنار کی طرح کھلا تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ ہارون الرشید نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پھر صحن میں دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا کہ کہیں اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میں اس لڑکی کو پڑھانے کے بجائے اس سے باتوں میں مصروف ہوں تو علی حمزہ سے شکایت نہ لگا دے۔ ہاں پتہ ہے، میرا نکاح ہوا ہے عبدالباسط سے، مولوی کا بیٹا ہے، وہ بڑا نیک ہے۔ جب مجھے دیکھتا تھا تو لگتا تھا میں پاک ہوں، اپنا آپ معتبر سا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ گزارے دن مجھے لگتا ہے میں زندگی کو جیا ہے، ورنہ ہم جیسی لڑکیوں کو کہاں زندگی جینے کو ملتی ہے۔ ہمیں تو بس ہماری زندگی سے اپنے لیے ایک دن بھی نہ ہے ملتا۔ میں خوش نصیب ہوں، پورے 20 دن ملے ہیں مجھے۔ آرا کی آنکھوں سے رم جھم برسات بہہ رہی تھی۔ تو اس نے چھوڑ کیوں دیا آپ کو؟ ساتھ دینا چاہیے تھا اسے۔ ہارون الرشید کو دکھ سا ہوا تھا۔ نہ ہے رے، اس نے کہاں چھوڑا، بس مجھے چھوڑنا پڑا اسے۔ کہا تو ہے تجھ سے، مولوی کا بیٹا تھا وہ۔ میں تو اس کے ابا کو دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی۔ حالانکہ ایک جماعت نہیں پڑھی میں، کوری ہوں، بالکل ان پڑھ گنوار۔ بڑے درد اور افسردگی سے وہ یہ سب کہہ کے اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ پھر ہارون الرشید کو دیکھنے لگی جو نظریں جھکائے سن رہا تھا۔ تو پڑھا لکھا ہے بابو،
اتنا تو سمجھ سکتا ہے، مولوی کا بیٹا تھا وہ، تو پھر میرا کیسے ہو سکتا تھا؟ سسکیاں بارہ کے اختیار سے باہر ہوئی تھیں، وہ اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ ہارون الرشید دل پہ ایک بوجھ لیے اپنے گھر پہنچا تھا۔ بیوی 8 سال بعد امید سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا تھا، دوائیاں اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھنے کو کہا تھا۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا، اسکول کے بعد شام کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ بس دوپہر کا کچھ وقت فراغت کا ملتا تھا۔ انہی ٹیوشنز میں علی حمزہ کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ وہاں سے اچھی تنخواہ مل رہی تھی، اس میں میاں بیوی تو آرام سے گزر بسر کر رہے تھے، لیکن اب یہ نیا خرچہ ہارون الرشید کی بساط سے باہر ہوا تھا۔ اس لیے اس نے علی حمزہ سے کہا کہ اگر کوئی اچھا گھر ہو تو ٹیوشن لگوا دے، اس کی بیوی کی دوائیاں اور علاج ذرا مہنگا ہے۔ علی حمزہ نے آرا کو صرف اردو پڑھانے کی فیس اسے اتنی بتا دی کہ وہ انکار نہیں کر پایا۔ پھر ضرورت بھی ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ بازار حسن جانا ہے تو متذبذب سا ہوا اور اب پریشان تھا۔ وہاں رہنے والی ایسی لڑکی سے مل کے آ رہا تھا جو وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی مگر رہ رہی تھی۔ ایک پاکیزہ زندگی کی خواہش مند تھی لیکن جی نہیں سکتی تھی۔ لٹ گئی میں، برباد ہو گئی میں، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اسی بات کا مجھے ڈر تھا۔ میرا قصور کیا تھا؟ حیا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی تصویر وائرل نہیں ہوئی تمہاری، یہ تم نے حمیرہ کو بھیجی تھی، اسی سے مجھے ملی ہیں۔ ارتضیٰ کی بات سن کر حیا نے نافہمی سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیوں حمیرہ کو بھیجنے لگی؟ میں نے تو اپنے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ پھر حمیرہ کے پاس کیسے آئیں؟ ارتضیٰ نے سوال کیا۔ وائرل ہی ہوئی ہوگی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس نے برباد کر دیا مجھے، میرا قصور کیا تھا؟ حیا غصے اور کرب کے ملے جلے جذبات سے بول رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ آذر حمدانی۔ انجانا سا نام تھا یہ ارتضیٰ کے لیے۔ کون آذر؟ وہی جو اس دن میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے آپ سے مدد مانگی تھی جب میری گاڑی خراب ہوئی تھی، آپ نے مارا بھی تھا اسے۔ حیا کے یاد دلانے پہ اسے یاد آیا تھا یہ واقعہ ارتضیٰ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ آوارہ سے لڑکے جو اس دن تمہارا پیچھا کر رہے تھے، وہ تمہیں کالج میں کہاں سے مل گئے؟ ارتضیٰ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ فائنل ایئر میں پڑھتا ہے وہ، اس کا باپ بہت بڑی سیاسی پارٹی کا ممبر ہے، بہت نامی گرامی ہے۔ آپ نے اسے مارا تھا اور تب سے وہ اسی طاق میں تھا کہ شاید بس میں اور آپ ہی انجان تھے۔ ہم بھول گئے تھے لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ بہت برا شخص ہے وہ، کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس پہ کیس نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میرا باپ بھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حیا مجھے پوری بات بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ حیا کی الجھی باتیں ارتضیٰ کی سمجھ سے باہر تھیں۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر بتانا شروع کیا۔ جیسے آپ وہ واقعہ بھول چکے تھے، میں بھی بھلا چکی تھی، لیکن اس کی شکل نہیں بھولی تھی، مجھے کچھ یاد تھی۔ دوسری بار میں نے اسے اپنے ہی سرکل میں ہونے والی ایک پارٹی میں دیکھا جو اسی کے باپ نے آرگنائز کروائی تھی۔ آغا جی بھی اسی پارٹی کے ایک ادنا سے ممبر ہیں، لیکن خواہش ان کی بھی یہی تھی کہ وہ ان سے تعلقات بڑھا سکیں تاکہ سیاست میں آغا جی کے پیر مضبوط ہو سکیں۔ میں آغا جی اور ممی کے ساتھ گئی تھی، آغا جی کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں ڈانس کر رہے تھے۔ یہ سب معمولی سی باتیں ہیں، ایسی محفلوں میں ٹھیک سمجھی جاتی ہیں۔ میں اسی سرکل کا حصہ ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے میں نے کبھی شراب نہیں پی اور نہ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ ڈانس کیا ہے، بلکہ میری دوستی زیادہ تر لڑکیوں سے ہی رہی ہے۔ مجھے زندگی انجوائے کرنے کا شوق تھا، اس قسم کی عیاشیاں کرنے کا ہرگز نہیں۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا جب وہ لڑکا بڑی بے باکی سے آغا جی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گارڈن میں لے گیا جہاں دھیمے سروں پہ سب ڈانس کر رہے تھے، اور میرے ساتھ زبردستی ڈانس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس کا ساتھ برا لگ رہا تھا۔ میں جتنا اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا میرے قریب ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے لگا تھا کہ میں اسے پہلے کہیں دیکھ چکی ہوں، لیکن میں ٹھیک سے پہچان نہیں پائی تھی۔ پھر میں نے مدد طلب نظروں سے آغا جی کی طرف دیکھا، لیکن وہ غصے کے بجائے مسکرا رہے تھے۔ مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ آغا جی اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے یہ سب نہیں پسند، پھر کیوں میرے پاس نہیں آئے مجھے اس لڑکے سے چھڑوانے؟ پیچھے ہٹو، مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ ڈانس۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ اس دن تو بھاگ نکلی تھی مجھ سے،
اب دیکھتا ہوں کیسے بچتی ہو، وہ ترش لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے جب اسے پہچان لیا تو غصے سے اسے خود سے جدا کرنے لگی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن یہ تماشا آس پاس کے کئی لوگ دیکھ چکے تھے۔ وہ لڑکا غصے سے پاگل سا ہو گیا۔ اسٹاپ دا میوزک، آذر نے چلا کے کہا۔ سب کچھ پل بھر میں بند ہوا۔ جو لوگ اپنے آپ میں مگن تھے وہ بھی سب اب ہماری طرف متوجہ تھے۔ پھر وہ میرے پاس آیا۔ میں بھی غصے سے بھری پڑی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے تھپڑ مارنے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے زبردستی ڈانس کرنے کی؟ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو ایسا ہی تھپڑ ماروں گی، میں غصے سے بولی تھی۔ آغا جی فوراً سے میرے پاس آئے، ممی بھی فوراً میرے پاس پہنچ گئیں۔ آذر کے والد بھی اشتعال میں آغا جی پہ برس پڑے۔ سلیمان، تمہاری بیٹی نے انسلٹ کی ہے ہماری، وہ بھبک کے بولے۔ میں معذرت خواہ ہوں، بچی ہے، ان چیزوں کی ابھی عادی نہیں ہے۔ اپنے آغا جی کے منہ سے یہ سن کے مجھے اور بھی طیش آ گیا۔ ان کو کھری کھری سنانے کے بجائے آغا جی ان سے معذرت کر رہا تھا۔ سلیمان، اس لڑکی کو بولو معذرت کرے میرے بیٹے سے، سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے۔ آذر کے والد آنکھیں نکالے غصے سے بولے۔ آغا جی میرے پاس آ گئے۔ حیا، یہ کیا بدتمیزی تھی، چلو معافی مانگو آذر سے۔ میں معافی مانگوں اس سے، اس گھٹیا انسان سے؟ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تب اسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا سر وہاں پہنچ گئے تھے، اچھا منہ توڑا تھا اس کا۔ حیا کا سچ اس لڑکے کو اشتعال میں لے آیا۔ او یو شٹ اپ، ڈیم اٹ، دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور تمہارے اس سر کو بھی۔ اس تھپڑ کا جواب تمہیں ایسا دوں گا دنیا دیکھے گی۔ آذر نے غصے سے بھری لال آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا دیکھو، غصہ مت کرو، حیا تم سے معافی مانگے گی ابھی۔ آغا جی نہ جانے کیوں اس کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ میں بھلا اس سے معافی کیوں مانگتی؟ اوہ نو نو، معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے آذر ہمدانی کی ڈکشنری میں۔ آغا جی کو یہ سب کہنے کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حیا، اب دیکھو کیسے میں تمہاری ساری دنیا کے سامنے تمہیں بے حیا کرتا ہوں۔ سب کے سامنے اس نے مجھے کھلی دھمکی دی تھی، کسی نے اسے کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہاں بہت سے کمشنرز، پولیس آفیسرز بھی شامل تھے، بہت سے وکلا تھے، ججز بھی تھے، لیکن سب کی آنکھیں بند تھیں۔ آغا جی نے الٹا مجھے وہاں سب کے سامنے بہت ڈانٹا اور میں نے آغا جی سے بات چیت چھوڑ دی۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی، اسی لیے کلاس کے لیکچرز ٹھیک سے نہیں سن اور سمجھ پا رہی تھی۔ آپ نے پنش کیا تو مجھے اور بھی غصہ آنے لگا، اور نہ جانے میں نے غصے میں آپ کو کیا کیا کہہ دیا۔ پھر آپ کی شکایت آغا جی سے بھی کر دی۔ آپ ایک عام سے ٹیچر تھے میرے لیے۔ میرے آغا جی نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے کہ میں غلط ہوں، الٹا آپ کو برا بھلا کہا۔ لیکن جب آپ نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی تو مجھے خود پہ افسوس سا ہونے لگا۔ پوری کلاس نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ میں اکیلی کینٹین میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے کلاس میں بلا رہے ہیں۔ مجھے پہلے تو حیرت ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ سے سوری کہہ دوں گی کیونکہ غلطی میں نے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوئی کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد میرے منہ پہ پٹی باندھ دی گئی۔ وہاں آذر اور اس کے چند آوارہ دوست تھے، اور وہ کیمرہ مین بھی تھا جس نے یہ سارا تماشا لگایا تھا۔ پہلے اس آذر نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور اس کے بعد حیا رونے لگی۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے میرا ریپ کیا، اس کی ویڈیو بنائی اور پھر مجھ سے کہا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور اس چیز کا الزام آپ پہ لگاؤں ورنہ وہ میری ویڈیو وائرل کر دے گا۔ اس نے سب سے پہلے یہ پکس اور ویڈیوز میرے نمبر پہ سینڈ کی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ اگر میں نے آپ کو بدنام نہ کیا تو وہ میری شرمناک ویڈیو کو وائرل کر دے گا۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کیمرہ مین وہاں پہنچ گیا۔ بات پھیل چکی تھی، سب جمع ہو چکے تھے۔ آذر سامنے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا جی چاہا اس کا قتل کر دوں۔ بار بار وہ اپنا موبائل مجھے دکھا رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کا نام لے لیا،
لیکن آپ بے قصور تھے. میں آپ پہ کیس نہیں کروانا چاہتی تھی. آپ کو بچانے کے لیے میں نے آپ سے نکاح کیا تھا. میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس سے میں آپ کو بچا سکتی. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کیا کر لیتے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کا. ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے ہم ان کا. اپنی رسوائی ہے. عزت بھی اس نے خراب کی اور اب ویڈیو بھی وائرل کر دی. میں نے تو اپنے موبائل سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا. موبائل کہاں ہے تمہارا؟ آپ کے پرانے گھر میں ہے. اب میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتایا. میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا. پلیز مجھے اس اذیت سے آزاد کروا دیں. میں اس شخص کے گناہ کو اپنے وجود میں نہیں پال سکتی. ایک ایک لمحہ میرے لیے اذیت سے بھرا ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے میری تکلیف کا. وہ رو رہی تھی بے بسی سے، کرب سے. پہلی بار ارتضیٰ نے ہمدردی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا. تم چپ ہو جاؤ. حمیرہ اس وقت مری میں ہی ہے. میں کل ملوں گا اس سے اور یہاں بھی لے کے آؤں گا اسے. مجھے کسی سے نہیں ملنا. حیا، اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے. سو جاؤ. ہم صبح بات کریں گے. ارتضیٰ کا لہجہ نرم تھا. نہیں، مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی. آپ مجھے صبح ہاسپٹل لے کے جائیں گے. مجھے اس اذیت سے رہائی دلوائیں گے. آئی پرومس میں آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی. بے شک آپ مجھے ڈیورس دے دیجیے گا. ارتضیٰ اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا. حیا روتے روتے سو گئی تھی، لیکن ارتضیٰ رات بھر جاگتا رہا. ظالم ہر بار اپنا وار کر کے نکل کے چلا جاتا ہے، ہر بار بچ جاتا ہے. شاید حیا نے وہ ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہے. اس میں اس نے اپنے جرم کا خود اعتراف کیا ہے. اگر یہ بچہ دنیا میں آ جائے تو پھر یہ آذر ہمدانی نہیں بچ سکتا. ہر بار صبر ہی کیوں کیا جائے؟ ظلم اور زیادتی کو کیوں سہا جائے؟ ان جیسوں کو منہ توڑ جواب کیوں نہ دیا جائے؟ بس ایک حیا اس بات پہ راضی ہو جائے تو میں چھوڑوں گا نہیں اس آذر ہمدانی کو. ناکوں چنے چبوانے پہ مجبور کر دوں گا. ارتضیٰ کا خون کھول رہا تھا. جازم نے جہاں آرا کے کہنے پہ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن رخصتی نہیں کروائی تھی. ساری حقیقت جہاں آرا سے جان کے وہ عبدالباسط کے پاس چلا گیا تھا اور پورے 4 ماہ بعد لوٹا تھا. لیکن واپس آتے ہی ماں نے کہا کہ ایک مجبور لڑکی ہے، اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے. اب وہ یہاں آ گئی ہے. اگر وہ اسے سہارا دے دے تو وہ اس گناہوں کی دلدل سے بچ جائے گی. جازم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ تانیہ کے بارے میں کچھ پوچھا تھا. امی اگر آپ کو وہ پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بے شک ابھی نکاح پڑھوا دیں، لیکن رخصت کروا کے ابھی نہیں لے کے جاؤں گا. بس ایک ضروری کام کر لوں پھر لے جاؤں گا. جازم کی فرما برداری پہ وہ کچھ دیر بیٹے کو دیکھتی رہ گئی. پھر کچھ توقف کے بعد بولی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں. بس وہ تیرے نکاح میں ہوگی تو اسے کوئی کچھ نہ ہے کہے گا. وہ امانت ہوگی تیری. نکاح کے بعد جہاں آرا نے بہت کہا کہ وہ ایک بار صوبیہ سے مل لے، بات کر کے دیکھ لے، لیکن جازم نہیں مانا تھا. آپ کو پسند ہے بس کافی ہے. وہ میرے لیے ہمیشہ قابل عزت رہے گی اور میری پوری محبت کی حقدار ہوگی. آپ کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی. بیڈ سے ٹیک لگائے وہ تانیہ کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا. بچے کی شاپنگ کرتے ہوئے کس کو دیکھا تھا اس نے؟ پہلی بار سوتے ہوئے اس نے کسی شمس کا نام لیا تھا، ورنہ شادی کے شروع میں ڈر کے اٹھتے ہی وہ دانیال کو پکارتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اسے صرف جازم کا ہی خیال رہتا تھا. بھول گئی تھی وہ اپنی گزشتہ زندگی کو. جازم کی مسلسل توجہ اور محبت کا نتیجہ تھا کہ ایک دن اس نے اپنی اور دانیال کی ہر بات اسے بتا دی تھی. تانیہ کی جتنی کہانی اسے یاد تھی وہ اسے سب سنا چکی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کیا تھی اس بارے میں وہ ابھی بھی انجان تھی. لیکن اب وہ جازم کے ساتھ خوش تھی. اس کا ہر کام خود کرتی تھی. اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اسے ہر چیز کا پتہ تھا. 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ تانیہ کو چیک اپ کے لیے لے کے گیا تو ڈاکٹر کی بات پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشخبری بھی اس کی زندگی میں آ سکتی تھی. ورنہ ڈاکٹرز کو امید نہیں تھی کہ جتنے تانیہ کے ابارشنز ہو چکے ہیں وہ شاید ہی ماں بن پائے. جازم بھی دل کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی شاید اس نعمت سے محروم ہی گزرے گی، لیکن تانیہ کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس خواہش کو بھی اس نے دل میں دبا دیا ہے.
جب ڈاکٹر نے یہ بتایا تو وہ بے یقین تھا۔ تانیہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا ان کا، ٹوٹلی بیڈ ریسٹ کروانا پڑے گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ جازم کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے تانیہ سے پوچھ کے کھانا بنانا سیکھا۔ پہلی بار چکن قورمہ بنا کے جب وہ کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کے آیا تو پسینے سے شرابور تھا۔ کھانا تانیہ کے سامنے رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اف، مجھے نہیں پتا تھا کھانا بنانا اتنا مشکل کام ہے۔ توبہ، حال دیکھو کیا ہو گیا میرا۔ تم کیسے اتنا کچھ کر لیتی تھیں تانی؟ جازم نے اسے یوں دیکھا جیسے بہت مشکل کام تھا جو وہ روز کرتی تھی۔ اپنے بگڑے حلیے کی طرف اسے متوجہ کر کے بول رہا تھا۔ تانیہ نے اس کے چہرے پہ بہنے والا پسینہ اپنے دوپٹے سے بڑی لگاوٹ سے صاف کیا تھا۔ مجھے عادت ہے جازم، اس لیے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک کھانا بنانے سے کیا ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹر تو خواہ مخواہ کا شور کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم صرف آرام کرو گی، اپنی میڈیسن ٹائم سے لوگی اور میرے ہاتھ کے بد مزہ کھانے کھاؤ گی۔ جازم نے نوالا تانیہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تانیہ جیسے جیسے چبا رہی تھی بڑی حیرت سے جازم کو دیکھ رہی تھی۔ جازم بہت مزے کا بنا ہے۔ جازم نے تانیہ کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا۔ سیریسلی، دل تو نہیں رکھ رہی نا میرا؟ جازم نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ لیکن جب اپنا بنایا ہوا قورمہ کھا کے دیکھا تو ذرا سا فرق نہیں تھا تانیہ اور اس کے ہاتھ کے ٹیسٹ میں۔ پھر اس نے خوشی سے کہا، واہ کیا بات ہے میری! پتہ ہے تمہیں، بابا مجھے نکما بولتے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی یقین نہ کرتے کہ کھانا میں نے بنایا۔ وہ ساتھ ساتھ تانیہ کو کھانا کھلا رہا تھا، ساتھ ساتھ ہارون الرشید کی باتیں بتا رہا تھا۔ تو کھانا آپ کے بابا بناتے تھے؟ بالکل۔ تانی، تم اگر ان کے ہاتھ کی دال کھا لیتی نا تو اس قورمے کو بھول جاتی۔ اسی طرح بریانی، اچار گوشت، بھنڈی سب لاجواب بناتے تھے وہ۔ اور دھنیا گوشت وہ کیسا بناتے تھے؟ تانیہ نے اپنی پسند کی ڈش کا پوچھا۔ وہ تو امی نے ایک بار بنایا تھا، کھلایا بھی اپنے ہاتھ سے تھا۔ آج تک اس کا ذائقہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ جازم کو جہاں آرا کی یاد آئی تھی۔ لیکن وہ تو آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ پھر؟ تانیہ یہی جانتی تھی کہ ہارون الرشید کی بیوی ہی جازم کی ماں ہے۔ ہاں، تم یہ بتاؤ، دھنیا گوشت کیوں پوچھا تم نے؟ تمہارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو؟ جازم نے موضوع بدلا تھا۔ جہاں آرا کی بات کو ابھی بھی چھپا کے رکھا تھا۔ آج بھی دنیا کے سامنے جازم کی پہچان ہارون الرشید ہی تھا، عبدالباسط نہیں۔ صبح سے آرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر چکرا رہا تھا۔ رات کو رقص کرتے ہوئے وہ چکرا کے گر گئی تھی۔ جہان بیگم تو پریشان ہو کے رہ گئیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی، جہان بیگم کے ہوش اڑے۔ 2 ماہ پہلے وہ کوٹھے پہ واپس آ چکی تھی اور یہ خبر اس نے اپنی ماں سے چھپائی تھی کہ وہ امید سے ہے۔ گھر لا کے جہان بیگم نے بڑی سختی سے آرا سے بات کی۔ تو جانتی تھی یہ سب؟ وہ بلند لہجے سے بولی۔ ہاں جانتی تھی۔ آرا نے انکار نہیں کیا تھا، سب کچھ تو کھل چکا تھا۔ حرام جادی، مجھے کاہے نہ بتایا تو نے؟ 2 مہینے تو نے چپ چاپ کیسے گزار لیے؟ آرا کی کمر پہ اس نے پورے زور سے مارا تھا۔ وہ بڑی ہمت سے سہ گئی۔ علی حمزہ تو مجھے نہ ہے چھوڑے گا کمبخت، کل ہی میں اس حرام کے پلے کو ختم کرواتی ہوں۔ جہان بیگم غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ آرا بدک کے پیچھے ہٹی۔ حرام کا ناہے ہے یہ اماں، خبردار جو میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی تو۔ وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ جہان بیگم نے اسے پہلے دھکا دے کے گرایا، پھر اپنے پیر سے اس کے پیٹ پہ کئی ضربیں لگائیں۔ وہ بلک کے رہ گئی۔ اسے تو میں آج ہی ختم کر دوں گی۔ جہان بیگم پہ کوئی جنون سا سوار ہوا تھا۔ ہمت کر کے نیلو آگے بڑھی۔ اس نے جہان بیگم کو پیچھے کیا جو مار مار کے خود بھی ہانپ سی گئی تھی۔ پھر نیلو آرا کو سہارا دے کے کمرے میں لے گئی۔ وہ پیٹ پکڑ کے رونے لگی۔ اگلے دن جہان بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے سے پہلے جہان بیگم کو باہر بھیج دیا تھا۔ آرا نے ہاتھ جوڑ کے اس لیڈی ڈاکٹر کی منت کی کہ اس کے بچے کو کچھ نہ کرے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، اس کی بات بھی مان لی۔ جہان بیگم سے یہ کہہ دیا کہ
اگر آرا کا ابارشن کروانے کی کوشش کی تو وہ بھی مر جائے گی۔ یہ خبر سن کے علی حمزہ کی حالت ایسی تھی کہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ فلم تو بننی ممکن نہیں تھی، اس لیے اس نے آرا سے ماڈلنگ کروانی شروع کر دی۔ عروسی لباس میں ریمپ پر وہ چلتی ہوئی بہت سوں کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ رسالوں میں اس کی تصویریں چھپنے لگیں، کئی پوسٹر دیواروں اور دکانوں کی زینت بھی بن گئے۔ گو کہ ماڈلنگ کی دنیا میں وہ چند ماہ میں ہی چھا کے رہ گئی۔ علی حمزہ فلم کے بنا ہی ماڈلنگ میں اس سے ڈبل کما چکا تھا۔ ساتھ ساتھ ہارون الرشید سے وہ کافی حد تک لکھنا پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ جب جسم کچھ ظاہر ہونے لگا تو وہ سرخ شال جو عبدالباسط نے اسے دی تھی وہ اوڑھنے لگی۔ اب وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی۔ اتفاق تھا یا عبدالباسط کی محبت میں صدق کہ ابھی تک عبدالباسط کے علاوہ کسی دوسرے مرد نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ پہلے تو جہان بیگم اسے دور کرتی رہیں، دھتکارتی رہیں، لیکن چھٹے مہینے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، اس کی خوراک پہ خاص توجہ دینے لگی۔ ایک بار رات کو آرا کو پیاس محسوس ہوئی، وہ پانی پینے کے لیے باہر آئیں تو جہان بیگم اور نیلو آپس میں بات کر رہی تھی۔ نیلو میرے تو وارے نیارے ہو گئے، ڈاکٹر بتا رہی تھی اس نے مشین سے دیکھا ہے آرا ایک بچی کی ماں بننے والی ہے۔ ارے میرے تو بھاگ ہی کھل گئے، آرا تو بس اگلے 10-15 سال ہی کما سکتی ہے، جب تک وہ بڈھی ہوگی اس کی چھوری جوان ہو جائے گی۔ اللہ کرے حسن جہان آرا جیسا ہو۔ بس نیلو خیال رکھا کر آرا کا، رات کو دودھ کا بڑا والا گلاس روز پلانا اسے۔ آرا کی جانب ان دونوں کی پشت تھی، وہ وہیں سے پلٹ گئی، کمرے میں آ کے پلنگ پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ میری بیٹی، میری بیٹی، عبدالباسط کی بیٹی، ایک وحشیہ، نہ ہے نہ، میرے اللہ یہ آزمائش نہ دینا مجھے۔ اس کا باپ بہت نیک ہے، تیرا نام لیوا ہے، تیرے قرآن کا پڑھنے والا ہے، نیچی نگاہوں والا ہے، اس کی بیٹی کی حفاظت فرما، یا پھر اپنی قدرت سے اس کی جنس بدل دے۔ باقی کی رات اس نے مصلے پہ روتے ہوئے کاٹی تھی۔ دن میں اس نے ایک خط ہارون الرشید کو دیا۔ یہ کیا ہے بہن؟ ہارون الرشید نے ایک کاغذ کا رکا پکڑ کے پوچھا۔ اسے اس پتے پہ پوسٹ کر دینا ماسٹر۔ کس کا پتہ ہے یہ؟ میرے شوہر کا۔ پھر روتے ہوئے ساری بات ہارون الرشید کو بتا دی۔ دیکھ، میری بیٹی کا باپ بڑا نیک ہے، میں اسے اس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، میری مدد کر دے۔ ہارون الرشید نے حامی بھر لی، خط بھی پوسٹ کر دیا، مگر جواب نہیں آیا۔ 3 ماہ بھی گزر گئے۔ یہ 3 ماہ آرا کے رو کے گزرے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے گزرے تھے۔ سکون تب ملا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ پہلی بار جب آرا نے اسے گود میں لیا تو عبدالباسط بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ اس بچے کے چہرے کے نقوش، رنگت، وہ عبدالباسط کا دوسرا روپ تھا۔ آرا، میری خواہش ہے ہمارا سب سے پہلے بیٹا ہو۔ فارم ہاؤس کے باغ کے بینچ پہ بیٹھے آرا اس کے کندھے پہ سر رکھ کے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عبدالباسط نے جب یہ کہا تو آرا نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ آرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیوں؟ بس ایک خواہش ہے، اگر میرا بیٹا ہوا تو جازم نام رکھوں گا اس کا۔ جازم کیوں؟ کوئی اپنے جیسا بڑا مشکل سا نام رکھنا، پکا مولویوں والا۔ جازم کا مطلب ہے پختہ، نہ ٹوٹنے والا۔ میں چاہتا ہوں وہ ایمان پہ پختگی سے چلے، میرے ارادے کی طرح۔ آرا، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی عورت ہو اور آخری بھی۔ عبدالباسط کی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ اور آرا کے دل میں آنے والے تم پہلے مرد ہو اور آخری بھی۔ اپنے بازو کو عبدالباسط کے گلے میں ڈالے وہ پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس نے آرا کا ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں پہ لگایا تھا۔ آرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے نکل کے جازم کے چہرے پہ گرے تھے۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو جازم کو اپنی ماں سے پیدائش کے بعد ملا تھا۔ عجیب بچہ تھا وہ، عام بچوں کی طرح رویا نہیں تھا، نہ ہی آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، بلکہ پوری آنکھیں کھولے آرا کو دیکھ رہا تھا۔ آرا نے اسے سینے سے بھینچا تھا۔
ममता की ठंडक क्या होती है उस वक्त कोई आरा से पूछता। जी चाहा उसे सीने के अंदर उतार ले। औलाद की मोहब्बत और उसकी तड़प अपने सामने अपने बच्चे को देखने के बाद और बढ़ जाती है। उसका नन्हा सा हाथ अपने होंठों पे लगा के वो बेतहाशा रोई थी। अब्दुल बासित होता तो ना जाने कितना खुश होता। रात तक वो वापस घर आ चुकी थी, लेकिन जहान बेगम का मुंह बना हुआ था। आरा मुस्कुराई थी, जानती थी कि माँ के अरमानों पे पानी फिर गया है। दिल में रब का शुक्र अदा किया कि उसने बेटी नहीं दी, अपनी कुदरत से उसे राज़ी कर दिया। आरा को हारून रशीद का इंतज़ार था। वो उसे काफ़ी दिन से पढ़ाने नहीं आ रहा था। आरा बस जाजिम को प्यार करती ही नज़र आती थी। जहान बेगम का मुंह बना हुआ था। कमबख्त मारा, बड़ा हो भी गया तो कौन सा अफसर लग जाएगा, अपनी माँ का दलाल ही बनेगा साला। जहान बेगम की बात जैसे आरा को अंदर तक चुभी थी। 2 दिन के बच्चे को कैसा गंदा लफ्ज़ दिया था उसने। अम्मा, अल्लाह करे तू मर जाए, शर्म ना है आती तुझे 2 दिन के बच्चे के लिए ये कहते हुए। कमबख्त मारी, उस हरामी के लिए तू मुझे बद्दुआ देगी, अपनी माँ को। माँ है तू, तुझे पता भी है माँ क्या होती है। काश ऐसी माएँ मर ही जाएं तो अच्छा है। मेरा बेटा ना है भले का दलाल, इसके बाप से कहूँगी आके ले जाएगा इसे, अपनी तरह बड़ा नेक आदमी बनाएगा इसे। हाँ, नेक आदमी। कोठे पे पैदा होने वाले मर्दों की किस्मत में सिर्फ दलाल बनना ही लिखा होता है। बढ़िया ही नेक बनाएगी इसे। लड़की होती तो पूरे बाज़ार हुस्न में जश्न मनाती। जहान बेगम का कलक अभी भी कम नहीं हो रहा था, लेकिन आरा परेशान हो गई थी। अगले रोज़ हारून रशीद बिखरी हुई हालत में वहाँ पहुँचा। डिलीवरी के दौरान बीवी और बच्चे को खो चुका था। जिनकी खातिर आरा को पढ़ाना शुरू किया था वो मकसद ही बाकी नहीं रहा था। बस मना करने आया था और आरा से आखिरी मुलाकात करने भी। लेकिन जब उसकी गोद में प्यारा सा बेटा देखा तो वक्ती तौर पे अपना दुख भूल गया। बहुत मुबारक हो बहना, अल्लाह बच्चे के नसीब अच्छे करे। जाजिम के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ रहने वाले बच्चों के नसीब तो मुद्दतों से एक जैसे चल रहे हैं मास्टर। बेटी हो जाए तो वैश्या, बेटा हो तो दलाल। यहाँ बच्चों की पहचान बाप से नहीं माँ से बनती है। वो सारी ज़िंदगी माँ की पहचान से जाने जाते हैं। बाप का पता ना है होता कि कौन था। खैर, तुम सुनाओ, तुम्हारी बीवी के क्या हुआ? वो मर गई और बच्चा भी। ये कहते ही हारून रशीद रोने लगा। आरा को भी अफसोस होने लगा। बेचारा अपनी बीवी बच्चे के खातिर कहाँ कहाँ धक्के नहीं खा रहा था। ओह, बड़ा दुख हुआ सुन के। वो अफसुर्दगी से बोली, बस अल्लाह की मर्ज़ी, हम बेबस हैं उसके हुक्म के सामने। हारून रशीद ने अपने आंसू पोंछे। मैं बस यही कहने आया था कि अब पढ़ाने नहीं आऊँगा। जिनके लिए ये सब कर रहा था वो तो रहे नहीं, अब क्या करूँगा पैसे कमा के। ये कह के वो जाने लगा, लेकिन आरा ने उसे रोक लिया। सुन मास्टर, तू एक काम कर, मेरा जाजिम ले जा अपने साथ। आरा की बात सुन के वो हैरान हुआ था। पल में आरा ने फैसला किया था, लेकिन बहन तुम क्या करोगी, और मैं एक छोटे से बच्चे को माँ से जुदा कैसे कर सकता हूँ? हारून रशीद हैरान था। तू कब कर रहा है? मैं कर रही हूँ। यहाँ इसका कोई मुस्तकबिल ना है। मैं चाह के भी इसे अफसर ना है बना सकती। मैंने इसका नाम जाजिम रखा है, पर तुझे इख्तियार है जो चाहे रख दे। बस इसे अपने जैसा नेक इंसान बनाना, पढ़ा लिखा, दीन की समझ वाला। इसका बाप बहुत नेक है, इसकी तरबियत भी वैसी ही करना। ज़िंदगी में अगर कभी मिल गया तो कह सकूँगी कि तेरा ये बेटा है, अब्दुल बासित बिल्कुल तेरे जैसा नेक। बस मास्टर मुझसे वादा कर, तू इसे कभी भी यहाँ का रास्ता ना है बताएगा, कभी भी यहाँ मत भेजेगा। ये कह के आरा ने पहले जाजिम को सीने से भींचा, फिर उसे बेतहाशा चूमने लगी, साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। हारून रशीद उसे बेकरारी से प्यार करते देख रहा था, लेकिन इनकार नहीं कर पाया। जीने का सहारा जो मिल रहा था
اتنے بڑے غم کا مداوا مل گیا تھا جازم کی شکل میں۔ آرا نے جازم کو اس کی گود میں ڈالا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر لیا۔ بے تحاشا رونے لگی۔ پلٹ کے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی، ارتضیٰ اور رومان جا چکے تھے۔ لاؤنج کے ٹیبل پہ آملیٹ ڈھکا ہوا تھا، ہاٹ پاٹ میں بریڈ سینکی ہوئی رکھی تھی، فلاسک میں چائے بھی موجود تھی۔ حیا کو کچھ حیرت ہوئی تھی، یہ ناشتے کا احسان ارتضیٰ نے اس پہ کیوں کیا تھا؟ لیکن خیر، وہ پہلے ہی ایسے کاموں سے جان چھڑواتی تھی، اس لیے آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ پھر کچن میں اپنے برتن رکھنے گئی تو کچن بھی صاف تھا، صرف وہی برتن دھونے والے تھے جو حیا کے ہاتھ میں تھے۔ اسٹو پہ کھانا بھی بنا ہوا تھا۔ حیا نے جب پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو چکن کا کوئی سالن تھا۔ بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں مجھ پہ، ورنہ تو شاہر ڈش ہی بنتی ہے یہاں۔ گھر بھی صاف تھا، حیا کے پاس کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے، اس لیے وہ واپس ارتضیٰ کے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کپڑے تو خیر سے وہیں چھوڑ آئی تھی اور 2 دن سے وہی انارکلی فراک میں تھی۔ اب تو ان کپڑوں میں الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار اس نے ارتضیٰ کا وارڈروب کھولا۔ ساری شرٹس پریس ہو کے ہینگ تھیں، انہیں الٹ پلٹ کر کے الماری واپس بند کر دی۔ سارے کے سارے بڈھوں والے رنگ ہیں، ذرا بھی اچھی کلیکشن نہیں ہے۔ ہاں تو خود بھی ایسے ہی ہیں، انکل ٹائپ۔ ظاہر ہے چوائس بھی ویسی ہوگی، اس سے تو بہتر ہے میں رومی کے کپڑے پہن لوں۔ نہا دھو کر وہ وہی رومی کے ٹراؤزر اور شرٹ پہن کے سکون میں آئی۔ رومان اور ارتضیٰ اکٹھے ہی واپس آئے تھے، روٹیاں وہ بازار سے ہی لے کے آیا تھا۔ حیا لاؤنج میں بیٹھی تھی، رومی اسے سلام کر کے اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ ارتضیٰ نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور کچن میں چلا گیا۔ حیا اس کے پیچھے کچن میں آئی، وہ اب کھانا گرم کر رہا تھا۔ آپ رہنے دیں، کھانا میں گرم کر کے ٹیبل پہ لگا دیتی ہوں۔ حیا نے بھی تمیز سے بات کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میری روز کی روٹین لائف ہے۔ تمہارے لیے میں نے تندور کی روٹی نہیں لی، چپاتی لی ہے، وہ کچھ گھر کی روٹی جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے ٹھیک سے کھانا، آدھی روٹی کھا کے اٹھ مت جانا۔ ارتضیٰ کی اس بات پر بھی وہ متحیر ہوئی تھی۔ رات تک ارتضیٰ نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ رومان کے کمرے سے تکیہ لے کے لاؤنج کے صوفے پہ لیٹنے لگی۔ ارتضیٰ اس وقت کچن سمیٹ کے باہر نکلا تھا۔ تم میرے کمرے میں سو جایا کرو، اب سردی بڑھ رہی ہے، لاؤنج ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ حیا اب اس کی مہربانیوں کا غلط طریقے سے مطلب لینے لگی تھی۔ ایک دم سے یکسر بدلا ہوا رویہ حیا کو کہاں ہضم ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ حیا صوفے پہ ہی بیٹھ گئی۔ حیا، میں رومی کے ساتھ مینج کر لوں گا، تم میرے کمرے میں آرام سے رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ آپ مجھے ہاسپٹل کب لے کے جائیں گے؟ حیا جلد سے جلد راہیں الگ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچن کے پاس ہی کھڑا رہا۔ کافی پیو گی؟ میں اپنے لیے بنانے جا رہا ہوں، پینی ہے تو بتا دو۔ ارتضیٰ نے موضوع بدلا۔ حیا اس کے رویے سے مزید الجھی تھی۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والا ارتضیٰ نہیں لگ رہا تھا، لہجہ بھی دھیما تھا، اس سے بات بھی اچھے انداز سے کر رہا تھا۔ سردی تو اسے لگ ہی رہی تھی، کافی کا سن کے کافی پینے کا دل بھی چاہنے لگا، اس لیے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں 2 کپ کافی اس نے سامنے صوفے پہ لا کے ٹیبل پہ رکھ دی، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اپنا کپ پکڑ کے کچھ دیر یہ سوچتا رہا کہ بات کیسے شروع کرے۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم دوستی کر لیں۔ حیا جو کافی کا کپ پکڑے ابھی پینے ہی لگی تھی، ارتضیٰ کی بات سن کے اچنبھے میں آئی، اپنے سارے اندیشے درست لگنے لگے۔ جی؟ حیرت سے آنکھیں کھولے اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا ہی پایا۔ دیکھو نا، میری لڑنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پسند کرتا ہوں۔ رومی سے بھی میرا رویہ دوستوں جیسا ہی ہے، اس لیے تم سے بھی یہی چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ہاسپٹل کب لے کے جائیں گے؟ حیا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ حیا، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، وہ بہت رسانیت سے بولا۔ دیکھیں، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں نے آپ سے نکاح صرف آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی ایسا کوئی رشتہ نبھانا چاہتی ہوں۔ مجھے ارسل سے محبت ہے اور شادی بھی میں اسی سے کروں گی۔ حیا کی باتیں سن کے وہ متحیر ہوا تھا، غصہ بھی آنے لگا تھا اس کی سوچ پہ، افسوس بھی ہوا تھا۔
کیا لگتا ہے تمہیں میں تم سے ایسے کسی رشتے کے حوالے سے کوئی حق جمانے کا شوق رکھتا ہوں؟ ارتضیٰ کا لہجہ سخت ہوا۔ آپ مجھے بیوقوف مت سمجھیں۔ یہ جو صبح سے آپ مجھ پہ مہربانیوں کی بارش کر رہے ہیں، سب سمجھتی ہوں میں۔ آپ خود سوچیں، آپ کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے۔ انکل لگتے ہیں آپ میرے۔ حیا کی بات پہ ارتضیٰ کے تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بوجھی۔ اپنا کافی کا کپ اس نے پٹخ کے ٹیبل پہ رکھا۔ کیا سمجھتی ہو تم میں مرا جا رہا ہوں تم پہ؟ وہ حیرت اور استہزائیہ انداز سے مسکرایا تھا، پھر اپنا غصہ ضبط کر کے بولا، ہو کیا تم؟ ہاں، تم سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت میری بیوی تھی، اور جتنی وہ حسین تھی اتنی ہی فرما بردار بھی تھی اور دھیمے مزاج کی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے سیدھے منہ بات بھی کی جائے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، میری اور تمہاری عمر میں فرق نہ بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں ہرگز بھی اپنا لائف پارٹنر نہ چنتا۔ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، مجھے سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں، تم جیسی افلاطونی قسم کی نہیں جنہیں بات کرنے کی، پہننے اوڑھنے کی تمیز نہ ہو۔ حلیہ دیکھو جا کے اپنا، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی تم ہو۔ تمہارے لیے تمہارا وہ کزن 100% ٹھیک ہے۔ میں تم سے بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہیں سامنے والے کو زچ کرنے کی عادت ہے۔ گھٹیا سمجھتی ہو مجھے کہ تمہارا ذرا سا خیال میں اس لیے رکھوں گا کہ تم پہ حق جما سکوں؟ ارتضیٰ کا غصے سے برا حال تھا۔ حیا اپنی بات کہہ کے پچھتائی، ایم سوری، مجھے لگا۔ حیا کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ چلا اٹھا۔ کیا لگا تمہیں؟ حیا، ہر شخص نفس کا پجاری نہیں ہوتا۔ بہت ضبط ہے مجھ میں، انسان ہوں اور انسانوں کی طرح رہنا بھی جانتا ہوں۔ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا ذہن بالکل آئینے کی طرح صاف رکھنا۔ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا تھا اس میں تمہارا بھی فائدہ تھا، لیکن اب کرنا ممکن نہیں ہے، کل کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے رومی کے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ حیا کو پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب کہنے کی؟ پتہ نہیں مجھے ہاسپٹل لے کے بھی جائیں گے اب یا نہیں، اسے ابھی بھی اپنی فکر تھی۔